अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ीना सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत सी हसीन सी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो आइए आप और मैं करते हैं एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ एक साथ। और सुबह के आगाज़ में ही अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतना खूबसूरत दिन दिया है। इस दिन के साथ एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से रात की तारीकियों को काटते हुए सूरज की खूबसूरत किरणें सुबह का उजाला लेकर आती हैं, तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हालात कैसे हों, कितनी मुश्किलात हो, कितने अप्स एंड डाउन्स हों, हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियों की रात, तारीखियों की रात आखिर कट ही जाती है और एक दिन ज़रूर सुबह होती है। और जब वो सुबह होती है तो वो अपने साथ ढेरों ढेरों खुशियाँ, कामयाबियाँ और मुसर्रतें लेकर आती है। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर किसी तरह की कोई तारीकी के गम के बादल हैं तो वो बहुत जल्द झड़ जाएं और बहुत ही खुशियों भरा और उजाले भरा दिन आपका मुंतज़र हो। और उस दिन के इंतजार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और अल्लाह ताला के साथ जो उम्मीद का दामन है उसे मजबूती से थामे रखें। उस दामन को कभी भी अपने हाथ से आपने जाने नहीं देना, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की ज़ात पर आपका तवक्कुल, आपका ईमान, यकीन बरकरार है, तब तक दुनिया की कोई ताकत भी आपको हरा नहीं सकती। सर्वाइवल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी का नाम है और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और इस खूबसूरत सी जिंदगी को और भी ज्यादा हसीन बना देता है मौजूदा मौसम। तो मौसम की सूरत हाल के बारे में अपडेट रहना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वीकेंड आया है और वीकेंड पे हर किसी की प्लानिंग होती है कि अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर घुमा फिरा जाए, कहीं आउटडोर एक्टिविटीज प्लान की जाए। तो उसके लिए मौसम जानना तो बेहद जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम पता होगा कि किस तरह का वेदर है, मौसम कैसा हमारा इस्तेमाल करेगा, तो हमारी प्लानिंग थोड़ी सी आसान और खूबसूरत हो जाती है। तो मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम खूबसूरत है, हसीन है, सूरज भी है। सूरज क्योंकि अपनी एक खूबसूरती रखता है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ सूरज की खतरनाक शॉट से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें अपने चेहरे को और सर को अच्छे से ढांपें। सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल यानी कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें और मुनासिब पानी का इस्तेमाल तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरनली फ्रेश फील करेंगे भी आपकी पर्सनालिटी उभर के बाहर आएगी। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर की क्लिनजिंग होती रहती है। जैसे पानी का इस्तेमाल हम हर चीज़ के लिए करते हैं कि उसकी साफ़ सफाई के लिए, तो इसी तरह से बॉडी की साफ़ सफाई के लिए भी पानी का मुनासिब इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाइड हो सके। इसी के साथ साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ जाती है, जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो कोशिश क्या करें कि गैर ज़रूरी व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें, उससे इज्तनाब करें। और अगर कहीं दूर दराज का सफर कर रहे हैं, कहीं बाहर आउटडोर प्लानिंग कर रहे हैं, तो मौसम को चेक करना बेहद जरूरी है, ताकि बिन बुलाए बादल बरस जाएं और आपको फिर दुश्वारी और मुश्किल का सामना हो। इससे बचने के लिए प्लानिंग थोड़ी सी हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। और क्योंकि आज का दिन हर किसी के लिए तो शायद रूटीन के मुताबिक हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर दिन एक बड़ा खास दिन होता है सालगिरह की सूरत में। तो आज भी हमारे साथ एक बर्थडे है और बर्थडे है जी मिरहा फातिमा की। मिरहा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला ढेरों ढेर खुशियां, कामयाबी आपके मुकद्दर में लिखे, आप अपने वालिदैन के लिए सुकून का और खुशी का बायस बने, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। मिरहा की बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है। अल्लाह करे कि जितनी मीठी मीठी सी आपकी मुस्कुराहट है और जितनी आपकी आंखों में चमक है, ये चमक हमेशा बरकरार रहे, आपके होंठों की मुस्कुराहट इसी तरह से बरकरार रहे और आप अपने लिए तो बहुत बेहतर करें जिंदगी में, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि वालिदैन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा होते हैं। उनकी खिदमत करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना बेहद ज़रूरी होता है और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा से हमारे अपने सिर्फ प्यार मोहब्बत, बिलखसूस अगर वालिदैन की बात करें तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनको मोहब्बत और शफ़क़त चाहिए होती है, तो आपका एक नरमी से बोला हुआ जुमला उनका पूरा दिन बना सकता है। तो कोशिश क्या करें, जितनी मुश्किलें उन्होंने हमें पालने के लिए, हमारी तरबियत, हमारी परवरिश में उठाई हैं, उन मुश्किलात को हमेशा कम उनके लिए करें और उनके लिए हमेशा सुकून का बायस बने। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज के मौजू पे बात करेंगे कि जिस तरह से कुछ रोज़ कबल आपको याद होगा कि हमने अपने
अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि नेपरा ने किस तरह से बिलिंग का एक नया रिकवरियां करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया, और वो इनिशिएटिव ये था कि पूरे साल में आप सिर्फ एक ही बार बिल पर इंस्टॉलमेंट करवा सकेंगे। उसके बाद आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस ऑफर को दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। आपको एक साल का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दोबारा से अपने बिल की एक साथ करवा सकेंगे। तो ये जब जैसे ही न्यूज़ सामने आई तो लोगों के बहुत ज़्यादा तशवीश बढ़ गई, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास कम्युनिटी में ऐसे घराने हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम एक ही बार में बिल पे कर दें। तो उनके लिए बड़ी ये सहूलत थी कि वो इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते थे और 2-3 इंस्टॉलमेंट में बिजली का बिल पे कर देते थे। लेकिन जैसे ही ये रूल सामने आया है, ये इनिशिएटिव नेपरा की जानिब से लिया गया है, तो लोगों की बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर एक साथ पे ना करने की वजह से, एक साथ वाला सिस्टम ना होने की वजह से कितने लोगों के मीटर्स कट रहे हैं और इसमें लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को के लिए रिकवरियां करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, और इस पूरी सूरत हाल में फेस्को के लिए अपनी एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाना क्या मुश्किल है, आसान है, क्या मौजूदा सूरत हाल है, इसी हवाले से अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? अवैस, जिस तरह से हमने देखा कि नेपरा ने एक कदम उठाया और उसके तहत ये अनाउंसमेंट की गई कि कंज्यूमर जितने भी हैं वो पूरे साल में एक ही बार इंस्टॉलमेंट, एक ही बार किस्त करवा सकेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद कंज्यूमर्स की कितनी ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के कितने मीटर्स कट रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन की थी कि ये जो फैसला नेपरा ने लिया है, इसके जो नताइज हैं वो ना तो हमें कंज्यूमर्स के हक में दिखाई देंगे और ना ही हमें फेस्को के हक में दिखाई देंगे। तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो अब आना भी शुरू हो गए हैं कि हज़ारों कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अपने बिजली के बिल जमा करवाना चाहते थे, मगर इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत बंद होने की वजह से लोग अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों कंज्यूमर्स के जो बिजली कनेक्शन हैं वो बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में फेस्को को काटना पड़ रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ कंज्यूमर्स के कनेक्शन कट रहे हैं बल्कि फेस्को को जो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में रिकवरी होनी थी तो वो भी फेस्को की रिकवरी भी जो है वो बुरे अंदाज से मुतासिर हो रही है। तो इस पर अभी भी जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ये तमाम तर जो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स हैं एक साथ बंद होने की वजह से अब वो तमाम तर तफसीलात PITC को भी भेजी है फेस्को ने और नेपरा को भी आगाह किया है कि जो इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत है उसको बहाल किया जाए कि कंज्यूमर्स बहुत इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग जो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में बिल जमा करवा के आइंदा माह में भी इंस्टॉलमेंट्स की सूरत लेकर एक साथ की सूरत में बिल जमा करवा लेते, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। वैसे भी हम देखेंगे कि जिसी तरह से जब अगला माह आएगा उसमें भी वेदर तब्दील हो जाएगा, लोगों के बेशतर एसी बंद भी होना शुरू हो गए हैं। तो इससे जो है वो लोगों को एक रिलीफ मिलना था। बदकिस्मती से नेपरा ने वो लोगों को रिलीफ नहीं लेने दिया और ज़बरदस्ती लोगों से बिजली के बिल वसूल करने की काविश की, जिसके नताइज कुछ फेस्को में तो अच्छे नहीं हैं। हज़ारों कंज्यूमर्स के कनेक्शन कट रहे हैं, जो रिकवरियाँ फेस्को की होनी थी वो भी मुतासिर हो रही है। तो सोचना होगा, इनको देखना होगा नेपरा को बिलखसूस कि बिजली सार्फ जो है वो बहुत मुश्किल का शिकार है। बिजली के बिलों के अदायगियों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की तकसीम का कंपनीज की जानिब से नेपरा को ये रिपोर्ट दी जा रही है कि कंज्यूमर की परेशानियों में कितना इजाफा हो गया है, तो नेपरा की जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है या उनकी जानिब से क्या इस पर लाहे अमल आने वाले दिनों में नेक्स्ट अपनाया जाएगा? इसमें लगता ही है कि पहले तो जब अहकामात दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनीज की तरह फेस्को को भी मसूल हुए कि नेपरा ये अपने जो ऑर्डर्स हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहा है, लेकिन अब हमें ये मालूम हो रहा है कि ये नेपरा ने जो है वो मनसूबा बंदी के साथ ये ऑर्डर्स भेजे हैं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही नेपरा ने ये आर्डर तमाम कंपनीज को भेजे हैं कि जैसे हम बिजली के बिल के जो मुकर्रर तारीख है उसमें जो हमें मुकर्रर तारीख गुजरने पर जो जुर्माना हमारे जो डोमेस्टिक बिल में एक घरेलू मीटर के बिल में जो जुर्माना ऐड हो जाता था वो जुर्माना 10 रोज़ गुजरने के बाद 20 रोज़ गुजरने के बाद बढ़ता नहीं था। उसी जुर्माने के साथ हम बिल जमा करवा देते थे। अब ये जो नया कानून आया है इसके मुताबिक जो कंज्यूमर है वो एक तो अपने बिजली की मुकर्रर तारीख से पहले इसमें तौसीह करवा सकेगा। जैसे मुकर्रर तारीख गुजर गई आप उधर जाएंगे वो कहेंगे भाई अब आप नहीं करवा सकते। एक तो ये तब्दीली आ गई और उसके बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिससे अब आपके जुर्मानों में जब आप मुकर्रर तारीख पर बिल जमा नहीं करवाएंगे आपके जुर्मानों में इतना इजाफा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यानी अगर आपके बिजली
کے بل کی جو مقررہ تاریخ ہے اس کو گزرے 3 دن ہو چکے ہیں، تب تو آپ کو جو جرمانہ ڈالا جا رہا ہے بل میں 5%، وہ تو دینا ہوگا، لیکن اب 3 سے جب زائد دن ہو جائیں گے، یعنی 4 دن ہو جائیں گے، تو آپ کو جرمانہ ڈبل ادا کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ نئی شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ 3 سے زائد دن گزرنے پر ڈبل جرمانوں کے ساتھ بجلی کے بل کنزیومرز کو ادا کرنا ہوگے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور سیکٹر کی جانب سے لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے آئے روز جو سختیاں ہیں اب وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ سولر کنزیومرز سے متعلق ابھی تک کوئی پالیسی جو ہے اچھا اویس صاحب، جتنی تعداد میں تیزی کے ساتھ لوگوں کے اب میٹرز کٹ رہے ہیں کیونکہ انسٹالمنٹ کی سہولت اب ان کے پاس موجود نہیں ہے، فسکو کے پاس عملہ بہت کم ہے، آلریڈی ہم نے گزشتہ بہت سارے پروگرامز میں یہ بات ڈسکس کی ہے کہ لوگوں کے پرانے میٹرز کو چینج کرنے کے حوالے سے سٹاف کم ہے، ابھی ایک نیا چیز سامنے آئی ہے کہ ایک ساتھ کی وجہ سے بل کٹنے لگے ہیں، تو اس پوری سٹاف کی کمی کے ساتھ کس طرح سے فیسکو دوبارہ سے ری انسٹال کرے گا لوگوں کے میٹرز اور کس طرح سے ان کے لیے بجلی کی بحالی کو آسان کرے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، بجلی تو چاہیے لوگوں کو، بجلی کے بغیر گزارا تو ہے نہیں، تو جتنے میٹر روزانہ کی بنیاد پر کٹ رہے ہیں اس کو دوبارہ سے لگانے کے لیے فیسکو کے پاس اب کیا لاہے عمل ہے؟ فیسکو کس طرح سے یہ پورے معاملے کو دیکھے گا اور ٹیکل کرے گا؟ بالکل یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان مسائل نے جو بجلی کنزیومرز ہیں جن کا میٹر اگر کاٹ لیا جاتا ہے فیسکو کی جانب سے تو ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، میٹر لگوانا ان کے لیے بہت مشکل کا کام بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک تو سگنیچرز کروانا پڑتے ہیں مختلف دفاتر کے، پھر اس کے بعد اس کا RCO بنانا پڑتا ہے جو ریکنیکشن آرڈر ہے، اس کی فیس بھی آپ کو جو ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے اپنے بل کی مناسبت کے ساتھ۔ تو یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ اگر میٹر کاٹ رہے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ کنزیومرز کے میٹر لگا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے جو شرائط فیسکو نے رکھی ہوئی ہے، جب آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بحال کروانے کے لیے وہ شرائط بہت سخت ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر جا کے کنزیومر کا میٹر دوبارہ سے انسٹال ہوتا ہے۔ اب فیسکو میں ہو یہ رہا ہے کہ ریکوریاں پوری کرنے کے لیے CEO فیسکو کی ہدایت پر ریکوری کے حوالے سے میٹنگز کی جاتی ہیں، اور میٹنگز میں باقاعدہ طور پر جو سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے جو سرکل کا انچارج ہوتا ہے وہ تمام تر ایکسینز اور SDs کو لوپ میں لیتا ہے، اور ان کے جو ڈیفالٹرز ہیں جن کنزیومرز نے بل نہیں جمع کروائے وہ فردر ایک کنیکشن جو ہے ان کو چیک کرتے ہیں، جو بچا ہوتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کو جو ہے وہ اپنا لائن سٹاف بھیجیں اور میٹر کو کاٹ کر جو ہے وہ اپنے آفس لیں۔ کیونکہ یہ سٹاف کی کمی تو فیسکو کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اور ہم نے اس پہ بارہا بات کی ہے، لیکن ابھی جو ایک نیا سینیریو سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے نیپرا کے ایک قدم اٹھانے پر تمام کی تمام تقسیم کار کمپنیوں اور ان کے کنزیومرز کے لیے جو مسائل ہیں اس کو اب نیپرا کس طرح سے حل کرے گی، آنے والے دنوں میں کیا اس انیشیٹو میں کسی طرح سے کوئی تبدیلی لائی جا سکے گی یا نہیں، اور کنزیومر کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک تو موسم وہ ہے جو پریشانیوں کا ہے، جو کہ شہریوں کو بہت ہی پریشان کیے ہوئے ستائے ہوئے ہے، لیکن ایک قدرتی طور پر موسم کی تبدیلی ہے جس سے لوگ پھر بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی صحت سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، اور وہ یہ آتے ہیں کہ جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ فضا میں اسموک کے اثرات بڑھنے لگتے ہیں، اور اسموک کی وجہ سے اور جس طرح سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے سب سے پہلے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار جیسی بیماریاں سامنے آتی ہیں اور ہمیں آ کے جکڑ لیتی ہیں۔ ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے اپنے ماحول کو کیسے اسموک سے پاک کر سکتے ہیں، اس میں انتظامیہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ بہت بار اس بات پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اقدامات کیے جانے تھے، اس میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ بر وقت کیے جائیں تاکہ شہریوں کو اسموک جیسی آفت سے بچایا جا سکے۔ اسی حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں فیصل آباد میں، کیا صورتحال ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسموک سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد کتنی سامنے آ رہی ہے، اور میڈیکلی اور ہم لوگوں کی خود کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اپنے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رپورٹر عمران اسلم۔ السلام علیکم عمران، کیسے، خیریت سے ہیں؟ تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے بس۔ آپ کا بھی گلا خراب ہے، کہیں اس کی وجہ اسموک تو نہیں ہے؟ مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ جو تمام سمٹمز ہیں تو کہ پلیزنٹ ویدر ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ آن اے پرسن ایز یوزول بیڈ ویدر، کیونکہ آج کل جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بیڈ ہے بہت زیادہ، ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوتا دیکھنے کو ملا ہے۔
اب بات کریں تو گزشتہ 15 دن کا جو فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور جس کی بڑی وجہ یہ جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں، بھٹے ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے، زہریلا، انڈسٹریز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں، اور مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس میں۔ محکمہ ماحولیات کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا جائے، ورنہ یہ جو اسموگ ہے، اور کیونکہ مصنوعی بارش تو لاہور میں ہو چکی تھی گزشتہ برس، اگر یہ اس برس سے فیصل آباد میں اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو آپ روزمرہ معمول کے مطابق ہاسپٹلس میں دمہ اور سانس کی جو بیماریوں کے پیشنٹ ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں جسٹ بیکاز آف اسموک فیکٹریز۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آنا چاہیے اس حوالے سے، جتنی بھی انڈسٹری سیکٹرز ہیں، جتنی بھی یہ برکس اونرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انفٹ گاڑیاں ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جسے کہتے ہیں کہ بند کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اسموگ، جیسا کہ کل صوبائی وزیر بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ اسموگ جو بڑھتی ہوئی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، ہم قابو کر رہے ہیں، کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 70 چلا جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جو ابھی ہم نے جتنا نوٹ کیا ہے وہ 100+ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا اگر ہم نے بر وقت اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کیے تو۔ بالکل ایسا ہی، ابھی میں 150 سے 210 تک فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس رہتا ہے، تو یہ بڑا فیصل آباد آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد ایک ایسا انڈسٹری سٹی جس کو آپ لوگوں نے شفافیت پر جسے کہتے ہیں کہ لے کے جانا تھا، اور ماحول جو دوست ہے اس طرف لے کے جانا تھا، اس طرف اقدامات نہیں ہو رہے۔ آپ ماحول دوست بسیں چلائیں وہ تو آپ کا سیکنڈ فیز ہے، اس سے قبل آپ شجر کاری کر لیں تاکہ جو وقتی طور پہ اسموک پر قابو پایا جا سکے، پلانٹیشن کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سب سے زیادہ زہریلا چھوڑ سمندری روڈ لے لیں، جڑاں والا روڈ لے لیں، دیگر جتنی بھی انڈسٹری سیکٹر لے لیں، وہاں پہ جو دھواں چھوڑتی گاڑی ہیں وہ بڑا متاثر کر رہی ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی جب ہم فیلڈ میں ہوتا ہے تو متاثر ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ اسموک آپ کو پتہ ہے کہ افیکٹس بہت زیادہ کرتی ہے، تو یہی 2 ماہ ہے، اگر اس اسموک پر قابو پا لیا گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے محکمہ ماحولیات کے پاس کہ اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا۔ اچھا، اور ان سب سے پہلے ایک چیز جو میں نے روزانہ نوٹ کرتی ہوں، آج بھی میں نوٹ یہ کر رہی تھی کہ جیسے ہی سگنل ہمارا سگنل پہ ہم رکتے ہیں، اشارہ بند ہوتا رہا، ہم اس پہ رکتے ہیں تو سب لوگوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکل سب آن ہوتی ہیں۔ آپ اگر اسے 30 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے بند کر دیں گے تو آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ ماحول میں کتنی زیادہ جو ہے وہ بہتری آ سکے گی، کیونکہ جب تک ہم سگنل پہ کھڑے رہتے ہیں ہماری موٹر بائک بھی سٹارٹ ہوتی ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، دھواں نکل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ماحول کو اتنا زیادہ پولوٹڈ کر دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہمیں خود ہی لینے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہ سکے اور ہم ماحول میں تبدیلی لا سکے، کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی تبدیلیاں ناخوشگوار تبدیلیاں ہیں یہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو سب کو متاثر کریں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا، اسی پوائنٹس کو لاسٹ گورنمنٹ میں ریز کیا گیا تھا، ہفتے میں 2 چھٹی اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جو روڈ سے کم کنٹرول کی جا سکے، کیونکہ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسموک کی سب سے بڑی ریزن ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں۔ ایسا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ایسے ہی اسکولز بند کر دیے گئے، جو بچے ہیں آپ کو پتا ہے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسکولز کی جو ہالیڈیز وغیرہ وہ بھی میرے خیال ویکنڈ میں 2 دن کا بھی سننے میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ لاسٹ ایئر تو اس کر دی گئی تھی کہ 2 دن چھٹیاں تاکہ ٹرانسپورٹ کم آئے، ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی آئے، اور اس دفعہ بھی اس طرح کی انیشیٹو لینی چاہیے، لیکن اس سے قبل ماحول دوست جو بسیں ہیں وہ چلائی جائیں تاکہ تمام تر جو دھواں چھوڑتی گاڑی کم سے کم یہ تو بند کر دینا۔ اب کسی سے جو جسے کہتے ہیں کہ پولوشن پروڈیوس ہو رہی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بٹے ہیں جائیں تحصیل سٹی صدر فیصل آباد کی تمام تحصیلوں میں جائیں، وہ جو دھواں چھوڑے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر ان کو مبتلا کیا جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ مطلب بیشتر ایسی چیزیں ہیں، پلانٹیشن تو کمپلسری ہے ماحول دوست کے لیے، وہ نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں نا پورا سال کی جو پلاننگ ہوتی ہے ہم صرف 1 ماہ میں کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کو پریونشن کیا جائے، کس طرح اس پر قابو پایا جائے۔ قابو پانے کے لیے آپ کو تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اس کی اویئرنیس کمپینز کرنی چاہیے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اسموگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ تو ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اور اسی کے جو ڈیزاسٹر تھے کہ پاکستان میں جو فلڈ سچویشن ہے وہ کلائمیٹ چینج کی کڑی ہے، تو جنیوا نے بھی پاکستان کو کافی امداد دی تھی کہ جو ابھی جو UN کے اجلاس میں جو کلائمیٹ چینج ہے، ماحولیات ہے، اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، تمام تر جو کانسٹیٹیوشنس ہیں اس میں جو انوائرمنٹیشن جو ہے نا اس پہ حوالے ہو، تو فیصل آباد میں
انوائرمنٹل کمپلیکس بننا تھا فیصل آباد میں جڑامالہ روڈ پہ، وہ نہیں بنایا گیا. 20 کروڑ سے زائد لاگت آنی تھی اس پہ. اس کا جو کنٹرول یہی تھا کہ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو کس طرح کم کیا جائے، کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے تاکہ ان فیوچر فیصل آباد جیسا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے تو جیسے آبادی بڑھتی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاپولیشن میں زیادہ بڑھ رہی ہے، پولوشن بھی اتنا زیادہ. بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیصل آباد پولوٹیڈ سٹیز میں شامل ہو چکا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی اپنی ایفرٹس کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور سازگار بنا سکیں اپنے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، جو کہ بے حد ضروری ہے. اور اس کی تیاری آج سے ہی ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی ماحول کی تبدیلی ہوتی ہے تو ایک چیز اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے اداروں سے، کہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے فیسکو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی تاروں کی تبدیلی کا جو سلسلہ شروع کرتا ہے وہ بر وقت کر لے تاکہ کسی بھی طرح سے لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل سے ہمیں نہ دوچار ہونا پڑے. لیکن جہاں پہ اب شہر بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاروں کی کھلی ہوئی تاروں کی ریپیئرنگ کا کام چلتا ہے تو وہیں پہ تاروں کی تو ہم بات ہمیشہ سے کرتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ اور بھی اویس اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ فیسکو کو اپنے سٹاف کے لیے، لائن سٹاف کی سیکیورٹی کا بھی، ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریپیئرنگ کے دوران یا تاریں چینج کرتے ہوئے یا کام کرنے کے دوران بہت سارے حادثات سے سٹاف دوچار ہوتا ہے اور خدا نخواستہ نوبت جو ہے وہ موت تک آ پہنچتی ہے. تو لائن سٹاف کی سیفٹی کے حوالے سے فیسکو کیا اقدامات کر رہا ہے؟ بالکل زینت، یہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ لائن سٹاف جو ہم تک بجلی بلا تعطل فراہم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے اگر ٹرانسفارمر خرابی ہوتی ہے یا میٹرز میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو فیسکو کا لائن سٹاف ہی اس کو دور کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے فیسکو جو ہے وہ اپنے لائن سٹاف کو وہ تمام تر سیفٹی کا سامان فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے جو دیگر کمپنیز کی جانب سے دیے گئے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ لیسکو کی جانب سے اپنے لائن سٹاف کو بکٹ کرینیں فراہم کی گئی ہیں. وہ ایک ایسی جدید ٹرین ہے جس میں لائن مین بیٹھ کے ٹرانسفارمر پر کام کر سکتا ہے. وہ کرنٹ فری کرینیں ہوتی ہیں. اس میں لائن سٹاف کو کرنٹ نہیں لگ سکتا. اگر کسی قسم کا کوئی شارٹ سرکٹ یا کرنٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے لائن مین کو جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے موت جیسے ناخوشگوار واقعات رونما نہیں ہوتے ہیں. فیسکو کی جانب سے گزشتہ 5 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ لائن سٹاف کو جو ہے وہ بکٹ کرینیں خرید کر دیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فیسکو کے لائن سٹاف اس سے محروم ہیں. گزشتہ 5 سال میں 25 کے قریب لائن مین جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے اپنی زندگی کی جو بازی ہے وہ ہار چکے ہیں. ٹرانسفارمر خرابی دور کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے یہ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں. اس کے ساتھ بارش کے موسم میں کنزیومرز کی بجلی بحال کرنے کے لیے اگر لائن سٹاف گئے ہیں تو وہاں پر کرنٹ لگنے سے ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیسکو اس میں ناکام ہے اپنے لائن سٹاف کو وہ جدید سامان فراہم کرنے میں جو کہ ان کو فراہم کرنا چاہیے. 53 لاکھ فیسکو کی جو کنزیومرز ہیں ان تک بجلی فراہم کرنے میں فیسکو کے جو لائن سٹاف ہے ان کا سب سے اہم کردار ہے. مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فیسکو میں سی ای او تبدیل ہوتا ہے وہ دیگر معاملات کو تو ضرور دیکھتا ہے، لیکن جو لائن سٹاف کے یہ بنیادی مسائل ہیں جن میں سیفٹی کے جدید آلات ہیں، بکٹ کرینے ہیں، تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. 2 بار ٹینڈر بکٹ کرینوں کا کیا گیا فیسکو کی جانب سے، لیکن پھر وہ ٹینڈر کینسل ہو گیا. لائن سٹاف کو تاحال جو ہے وہ جدید کرینوں کی سہولت نہیں مل سکی ہے. تو زیادہ سے زیادہ لائن سٹاف کو سہولت دینا ہوگی کیونکہ وہی آپ کے ریکوری میکر ہیں، وہی آپ کی ریکوری جو ہے وہ کرتے ہیں. کنزیومرز کے جو مسائل ہیں وہ لائن سٹاف نے ہی دور کرنا ہوتے ہیں. اور لائن سٹاف ایک مکمل ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے، اس کو مکمل ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ بجلی کی تاروں پر کام کر سکے. کیونکہ بجلی کی تاروں پر جو کام ہے وہ بہت ہی جو تربیت یافتہ عملہ ہے وہ کر سکتا ہے. کیونکہ 3 فیڈر جو ہیں وہ ایک ٹرانسفارمر سے گزر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر حادثات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک فیڈر جو ہے جس پر کام تھا وہ تو بند تھا لیکن ساتھ والا فیڈر جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لائن سٹاف جب ساتھ والے فیڈر پر کسی قسم کا ان کو کوئی اوزار لگ جاتا ہے یا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہیں پر جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جاتا ہے. تو سیفٹی سے متعلق سیفٹی لیکچرز کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے لائن سٹاف میں، اور جدید سیفٹی سامان فیسکو کو فراہم کرنا چاہیے. اربوں خربوں روپے کی ریکوریاں ہیں فیسکو کی، تو وہ لائن سٹاف جس کی وجہ سے آپ ریکوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کی شکایات دور کر رہے ہیں، آپ ان کو سہولیات دینے کی بجائے جو ہے وہ افسران کے لیے آئے دن نت نئی امراض کے حوالے سے احکامات جاری کرتے رہتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہے. جب ہماری لائن سٹاف سے لوگ، لائن مینوں سے، لائن سپرنٹینڈنٹ جو لائن سٹاف ہے ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہم سے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں
وہ ہمیں جدید سامان کیوں فراہم نہیں کرتے، ہماری جو شکایات ہیں ان کو کیوں دور نہیں کیا جاتا. جیسے ہی کوئی فیٹل انسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے کچھ دن قبل ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ نشاط آباد سب ڈویژن میں ایک فیٹل انسیڈنٹ ہوا ہے. لائن مین تھا، وہ بجلی کی تاروں پر کام کر رہا تھا. اسی طرح سے فیڈر جو ہے وہ اس کو نہیں پتا تھا، ساتھ والا فیڈر جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس کا ہاتھ وہیں پر لگا اور وہ موقع پر جو ہے وہ دم توڑ گیا. بالکل تو ٹھیک اس پر ہے. تو فیسکو اس نے طرح کے ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے فیسکو کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹاف کی سیفٹی کے لحاظ سے ایک مناسب اور منظم پلان لے کر آئے تاکہ کام کرنے والوں کی جانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے عوام کی اور کنزیومر کی خدمت کی جا سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اسموک کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنا آپ کو بے حد ضروری ہے تاکہ آپ اپنا بھی خیال رکھ سکیں, اپنے ارد گرد کمیونٹی کا بھی خیال رکھ سکیں, کیونکہ کمیونٹی میں ہم سب کا مشترکہ کنٹریبیوشن کے ساتھ ہی ہم اپنے ماحول کو سازگار بنا سکتے ہیں. انڈسٹری سے نکلنے والا دھواں, اس پہ قابو پانا بھی بے حد ضروری ہے. بہت زیادہ انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ SOPs کا خیال رکھتی ہیں. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 30% کے قریب انڈسٹریز ہیں جو کہ SOPs کو فالو کرتے ہیں, لیکن ایک میجورٹی نمبر آف پیپلز ان SOPs پر عمل درآمد نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول آئے روز کتنا زیادہ ناخوشگوار ہوتا جا رہا ہے. اور اس کا یہ سبب نکلتا ہے, اس کا آؤٹ کم یہ نکل کے باہر آتا ہے کہ ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے, صحت متاثر ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سرکل چلانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اسموگ جیسے آفت سے نپٹنے کے لیے عمران شہریوں کو اور بالخصوص انڈسٹریلسٹ کو کس طرح کی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنی ذمہ داری کو کیسے اچھے سے نبھانا چاہیے تاکہ ہم ماحول کو زیادہ سے زیادہ اسموگ جیسی آفت سے بچا سکیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ فیصل آباد بہت زیادہ پلیوٹیڈ سٹیز میں اس کا شمار ہونے لگا ہے. بالکل, جیسا کہ نیشنل کلائمیٹ ایکٹ کے تحت جو اسموگ ہے وہ آفت ہے, اور آفت سے ہمیشہ بچا جا سکتا ہے. آفت سے بچنے کے حوالے سے اس کی جو پریونشن میئرز ہے وہ ماپنے اور جانچنے بہت ضروری ہے. اس سے کچھ جرمانوں کی ریشو ہے وہ عائد کی گئی تھی کہ جناب جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑی ان کو 1 سے 1.5 لاکھ, انڈسٹری سیکٹر کو 5 لاکھ تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے, اور جو فصلوں کی باقیہ جلاتے ہیں ان کو 50,000 سے 1 لاکھ تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو بھی جرمانے کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی تک محکمہ ماحولیات کے فگرز میں نہیں دیکھا کہ ابھی تک انہوں نے اتنی ٹرانسپورٹیشن وہیکلز کو جرمانے کیے ہوں, اتنی انڈسٹری سیکٹرز کو جرمانے کیے ہوں. اور ایز کمپیئر ٹو ادر سٹی, فیصل آباد میں جو کہ پولیوٹیڈ سٹی ہے, اور دن بدن یہاں پہ انڈسٹری سیکٹرز میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. اور ایسے میں فیصل آباد میں یہ بہنگم ٹریفک اور جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بٹے ابھی تک منتقل نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی یہاں پر جو اسموگ کے عناصر ہیں, بیسیکلی یہ ماحول دشمن عناصر ہیں نا, ان کے خلاف کارروائی وقت کی عام ضرورت ہے. اس میں ڈپٹی کمشنر محکمہ ماحولیات اور دیگر تمام اداروں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وقت کی ضرورت یہ کہ فیصل آباد میں انوائرمنٹل کمپلیکس بنے. اس کے ساتھ ساتھ جو انفٹ گاڑی ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بتا تو دیا کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک قانون موجود ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہیکلز ہیں, دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں, تو ان کے خلاف 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے, اور جتنی بھی فیکٹریز یا انڈسٹریز ہیں ان کا 5 لاکھ تک کا ہے. لیکن یہ سننے کو تو موجود ہے ایکٹ, اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے یہ جاننا زیادہ دلچسپ رہے گا آڈینس کے لیے کہ کیا کوئی ایسی انڈسٹری سامنے ابھی تک آئی ہے فیصل آباد سے جن کو یہ جرمانہ پے کرنا پڑا ہے, یہ فائن ہوا ہے, یا اس پہ ادارے حرکت میں آئے ہیں. بالکل ایسے یہ ہوتا ہی ہے کہ تمام شہروں میں جو محکمہ ماحولیات کا انوائرمنٹل اسکواڈ ہے وہ ایکٹیو کر دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور چیکنگ کریں, انسپیکشنز کریں انڈسٹریز کی. اگر جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے ان کو فائن کریں, امپلیمنٹیشن کروائیں. اور بدقسمتی سے محکمہ ماحولیات کا یہ جو کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ وہاں پر عملے کی بہت شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ان کا عملہ ایکٹیویٹ ہوا ہو, فیلڈ میں گیا ہو اور جرمانوں کی ریشو بڑھائی جائے, اس کے ساتھ ساتھ کوئی رپورٹ کی گئی ہو. تو ابھی تو جسے کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بھی قائم کر دی گئی ہے, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تجاوزات اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے فیصل آباد جسے کہتے ہیں کہ تیسرا بڑا شہر ہے, اور یہاں پہ ماحول دن بدن آلودہ ہو رہا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ سانس اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ان کی کوئی پریونشن میئرز اور کچھ سیفٹی ایسا کچھ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے آپ جیسا بات کریں گے عمل درآمد انہوں نے ہی کرنا ہے. کاغذی داموں تک ان کے لیے فنڈز جاری کر دیے جاتے ہیں,
رولز جاری کر دیے جاتے ہیں اور ان کی جو ٹی اے ڈی اے کی مد میں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں صحیح. اور سارا کچھ جناب بیسیکلی کمروں میں بیٹھ کے مانیٹر کرنا ہے. فیلڈ میں نہیں جانا, فیلڈ میں جائیں, دیکھیں باہر کے فیصل آباد کا حال کیا ہے. اس میں مطلب لوگ جہاں جاتے ہیں وہ کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں, اپنی طرف سے صفائی کرتے ہیں لیکن وہ ماحول کو آلودہ کر رہی ہے. تو ڈمپنگ سائٹس بنانی چاہیے تاکہ ہر جگہ میں ڈمپنگ سائٹس جو کوڑا وہاں پھینکا جائے, جو جلا رہے ہیں ناصر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور شجر کاری مہم کے تحت فیصل آباد میں شجر کاری کا دائرہ کار وسیع کیا جائے. اسکولز, کالجز, ہاسپٹلس اور تمام اداروں میں پودے لگائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ہیں اسپیشلی ان کو, جو انفٹ گاڑی ہیں ان کو روڈ پہ نہ آنے دیا جائے. اگر یہ روڈ پہ آئیں گی تو ماحول آلودہ ہوگا اور ماحول آلودہ ہوگا تو جیسا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. یہ آگے دسمبر میں مطلب آنکھوں کی ظاہر ہے جیسے اشوب چشم ہے, یہ بھی بڑا ایک رونما ہو جائے گا اسموک کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ میکسیمم ماحولیات اور ہیلتھ سیکٹر کے لیے بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ پنجاب کو اس پہ سنجیدگی سے عمل درآمد کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو پالیسیز ہیں آیا کہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. کیونکہ پالیسیز بنا دینا بہت ایزی ہے, ایس او پیز کا بتا دینا بے حد آسان ہے کہ یہ ایس او پیز ہے, یہ ہم نے آپ کے لیے لمٹس رکھی ہیں, اس طرح کے قوانین ہیں جس کی پاسداری آپ کو کرنی ہے تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہ سکے. اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے, جو ایگزیکیوشن کا مرحلہ ہے, صحیح مشکلات اور چیلنجز اس مرحلے میں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اس سب میں شہریوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی حکومت وقت کی, مختلف اداروں کی اور اس پہ کام کرنے والے سٹاف کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ان ایس او پیز کی, ان قوانین کی پاسداری کریں تاکہ ہم اپنے ماحول کو خود کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے بہتر اور خوشگوار بنا سکیں. اور سٹاف کی سیفٹی بھی بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ہم جیسے کہ پہلے فیسکو کے محکمے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لائن سٹاف کو بہت زیادہ حادثات درپیش ہوتے ہیں اور اس کے چلتے ہوئے بہت ساری فیملیز, کسی بھی ایک شخص کے ساتھ جب حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی پوری کی پوری فیملی متاثر ہو جاتی ہے. تو اویس جب اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر فیسکو کا اس پہ کیا لاہ عمل ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے اموات کی شرح بتائی کہ اتنے جو لائن سٹاف ہے اس میں موت آن دا اسپاٹ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر خوش قسمتی کے ساتھ کسی کی جان بچ جاتی ہے اور وہ کسی اور باڈی پارٹ, اس کا کوئی ڈس آرڈر باڈی میں آ جاتا ہے تو اس پہ پھر محکمہ کس طرح سے سہولت کار ان کے لیے بنتا ہے, کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں, کیا فیملی کو سپورٹ کیا جاتا ہے, کیا کمپنسیشن اس کی ہوتی ہے؟ بالکل, اس میں فیسکو کی جو محکمانہ امرات ہیں وہ تو جو فیٹل انسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں لائن سٹاف ان کو فراہم کی جاتی ہے, اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کو بھی فیسکو اپنے محکمانہ قوانین کے مطابق جو ہے ان کی مدد ضرور کرتا ہے. اور فیسکو جو ہے وہ فیٹل انسیڈنٹس میں جو لائن سٹاف موت کا شکار ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو وہ تمام تر پیکج فراہم کرتا ہے. پرائم منسٹر پیکج بھی موجود ہے, اس کے تحت بھی لوگوں کو مراد اور بر وقت فراہم کرتا ہے. اس میں فیسکو کی ہم نے 12 مرتبہ ان معاملات کو جو ہے وہ چیک بھی کیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس بھی لگایا ہے. اس میں فیسکو جو ہے وہ تمام تر مراد بر وقت لائن سٹاف تک پہنچاتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو حادثات رونما ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے فیسکو کیوں اتنے اقدامات نہیں کر رہا. نیپرا نے پچھلے ماہ جو ہے وہ فیسکو کو اس سے جرمانہ بھی کیا 1 کروڑ روپے سے زائد کا, کہ فیسکو کی جانب سے جو پولز کی ارتھنگ ہے وہ بر وقت طور پر مکمل نہیں کی جا رہی, پولز کی ارتھنگ میں سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہ تمام تر اقدامات فیسکو جو ہے وہ بر وقت نہیں لے پا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی کے حوالے سے نیپرا نے بھی جو شوکاز نوٹس ہے وہ فیسکو کو بھیجا ہے کہ فیسکو میں جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں اس پر نیپرا نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. نہ صرف لائن سٹاف کے بلکہ شہریوں کو کرنٹ لگنے کے جو واقعات ہیں اس پر بھی نیپرا کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیسکو جو ہے وہ سیفٹی سے متعلق وہ تمام تر کاوشیں نہیں کر رہا جو کہ اس وقت ضرورت ہے, جو کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف جو ہے وہ لائن سٹاف محفوظ رہے گا بلکہ جو شہری ہیں جن تک بجلی فراہم کی جاتی ہے ان کو بھی سہولت ملے گی, اور شہریوں کی جو پول سے کرنٹ لگنے کے واقعات رونما روز ناخوشگوار واقعات یہ رونما ہوتے ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکے گا. تو فیسکو کی جانب سے اقدامات کرنا ہوں گے. بالخصوص بکٹ کرین ایک ایسی کرین ہے جس میں جو کرنٹ فری ہے, لائن مین اس میں بآسانی سے بیٹھ کر کام کر سکتا ہے. بالکل, اور پھر اس بکٹ ٹرین کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 5 سال پہلے اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لائن سٹاف کی سیفٹی کے لیے ان کو پرووائڈ کی جائیں گے, اور 5 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ جو کا توں کھڑا ہے. اور شہر بھر میں کھلی ہوئی تاروں کا مسئلہ کہاں کہاں پہ ہے, کہاں پہ کھلی ہوئی لٹکتی ہوئی تاریں ہیں جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा मसला अगर वन ऑफ द बिगेस्ट इशू अगर बात करें तो वो है खुली हुई लटकती हुई तारें, जो कि हर तरह से ख़तरनाक हैं। जानी लिहाज से भी हम देखते हैं, और अगर शॉर्टफॉल हो जाता है कारोबार के लिहाज से हम देखते हैं, आर्ट बाज़ारों की खासतौर पर बात करें तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है। अगर कहीं पर भी खुली हुई तारों में कोई स्पार्क आता है, खुदा न खासा आग लग जाती है। बहुत बार हादसा हुए भी हैं आर्ट बाजारों के अंदर, और बहुत बार हमने उसको रिपोर्ट भी किया है। तो उससे ना सिर्फ आपको माली नुकसान होता है, बाज़ औक़ात आपको जानी नुकसान का खतरा भी होता है। तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को, हादसात को रोकने के लिए फेस्को किस तरह से खुली हुई जो तारें हैं, जो वायर्स हैं, उनकी फिक्सिंग पे काम कर रहा है, अपडेट्स क्या हैं अवैस और पूरे फैसलाबाद की अगर बात की जाए बिलखसूस आर्ट बाजारों की, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लटकती हुई तारों के गुच्छे या हमें तारें दिखाई देती हैं जिसको फिक्स करने की फौरन जरूरत है। फैसलाबाद शहर भर में 1100 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लटकते हुए तार मौजूद हैं। 1100 ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ पर लटकते हुए तार के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, जो कि नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं। और ना सिर्फ नाखुशगवार वाक़यात बल्कि बार बार बिजली की बंदिश का सबब भी बनते हैं। तारें आपस में स्पार्क होती हैं, टूट कर गिर जाती हैं, और उसकी वजह से लोगों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप देख लें, मंसूराबाद की मरकज़ी मार्केट है और मदीना टाउन की मार्केट है, चौक घंटाघर के 8 बाज़ार जो हैं वहाँ पर तो लटकते तार, आप जैसे ही किसी भी बाज़ार में दाखिल होते हैं तो लटकते तार ही आपका इस्तेमाल करते हैं। कारखाना बाज़ार में देख लें कि वहाँ पर लटकते तारों से ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ है बल्कि ताजरों का माली नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। तो ताजर बरादरी एक अरसा दराज से सरापा एहतजाज है, जिस पर फेस्को ने गुज़िश्ता 2 साल कबल जो है वो जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के मनसूबा का आगाज़ किया कि चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में अंडरग्राउंड जो है वो बिजली सिस्टम बिछाया जाएगा। घंटाघर के लिए अलग से फीडर्स लगाए जाएंगे ताकि बिजली की जो बंदिश है बिजली के लटकते तारों से, उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन यूं का तू है सब कुछ, किसी किस्म का उम्मीद छीन लेना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है कि पहले जैसे आपने कहा है कि अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, न्यू फीडर्स लगाए जाएंगे, होता कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं हो पाता? जब ये ऐलानात किए जाते हैं, जब लोगों को ऐसी खुशखबरियां दी जाती हैं कि आपके मसाइल इस तरह से रेलिवेंट डिपार्टमेंट हल करेगा, और फिर वो डिपार्टमेंट जब उस तमाम कार्रवाइयों पर अमल पैरा नहीं होता है, अमल दरामद नहीं कर पाता है, अवाम के अंदर ज़्यादा मायूसी आती है। जब क्रिटिसाइज किया जाता है तब भी इदारों को इस लिहाज से तकलीफ फिर होती है कि हमें पब्लिक क्रिटिसाइज कर रही है, हम तो बहुत अच्छे से सर्विस कर रहे हैं। या तो पहले बात ही ना वो की जाए, और अगर की जाती है तो ऐसे मंसूबों का रुक जाने के पीछे की क्या वजह है? फेस्को के क्या मौक़िफ़ है कि क्यों इन तमाम बातों पर जो कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें की जाएंगी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? तो फेस्को का इस पर क्या मौक़िफ़ है? 2 साल हो गए हैं, तख़रीर का शिकार क्यों है ये मनसूबा? असल में जब किसी भी मनसूबा का आगाज़ किया जाता है ना, उसके जो टेक्निकल मसाइल हैं वो सामने रख के उस मनसूबे का जो है वो ऐलान नहीं किया जाता। पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस वक्त की जो मैनेजमेंट होती है वो मनसूबे का ऐलान कर देती है कि इसको इस तरह से किया जाएगा, मगर बाद में पता चलता है कि उसके क्या क्या मसाइल हैं, किन किन अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। अब फेस्को ने ऐलान किया कि चौक घंटाघर के 8 बाज़ारों में, उनके उस वक्त चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे मलिक तसीन अमान, उन्होंने ऐलान किया कि जदीद बिजली सिस्टम हम इधर बिछाएंगे। लेकिन उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? उसके लिए बजट आएगा ज़िले इंतज़ामिया से। तो फेस्को ने ऐलान कर दिया, और अब बजट के लिए जो लेटर्स हैं अब वो ज़िले इंतज़ामिया को लिखे जा रहे हैं कि उनको बजट फराहम किया जाए ताकि बेहंगम तारों के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फेस्को को बजट फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मनसूबा इस वक्त ताहाल तख़ीर का शिकार है। मगर उससे लोगों को क्या मसाइल, ताजर बरादरी को रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर जो ख़रीदो फरोख्त के लिए लोग आते हैं उनको किन मसाइल का सामना है, इसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। कि चौक घंटाघर से न सिर्फ फैसलाबाद के बल्कि हम देखते हैं कि दीगर शहरों से भी लोग वहाँ पर जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ज़रूरत ज़िंदगी की बल्कि दीगर शहरों तक घंटाघर के 8 बाज़ारों का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लटकते तार हैं उनके मसाइल जो है वो हल नहीं किए जा रहे, बल्कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा होते हैं, माली और जानी नुकसान जो है वो हो रहा है। मगर इसके बावजूद जो मनसूबा शुरू किया गया था उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा रहा। फेस्को को इस पर ज़िम्मेदारी का करना होगा। जो इस वक्त फैसलाबाद के ज़िले इंतज़ामिया के ओहदेदारान हैं
ان کو اس طرف توجہ دینا ہوگی کہ فیصل آباد میں پہلے ہی جو ہے وہ تفریحی مقامات تو موجود ہی نہیں ہیں، بہت کم تفریحی مقامات ہیں. لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ فیصل آباد کا ایک تاریخی ورثہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم چوک گھنٹہ گھر کو. وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری سے لوگ آتے ہیں یا پھر آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں تو وہ ان کو بڑا کریز ہوتا ہے کہ فیصل آباد کا جو چوک گھنٹہ گھر ہے وہ دیکھنا ہے. وہ جیسی بازاروں کی لوکیشنز دیکھتا ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک دکان کے باہر 10-10 12-12 میٹرز لگے ہوئے ہیں، لٹکتے بے ہنگم تار ہیں اور لوگوں کا جب وہاں سے گزرنا مشکل ہے. تاریں سپارک ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے تاجروں کو بھی گھنٹوں بجلی کی جو فراہمی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، لوگوں کا کام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. پہلے ہی لوگ پریشان ہیں تو بجلی کی بندش کی وجہ سے لوگوں کا کام مکمل ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے. یہ تمام تر جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینا ہوگی فیسکو کو بالخصوص کہ بجلی کے بل تو وصول کیے جاتے ہیں اور عدم ادائیگیوں پر آپ دیکھیں اب ڈومیسٹک کنزیومرز کے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہزاروں میٹرز روزانہ کی بنیاد پر ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے عوض جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں کیا فیسکو ان کو وہ سہولیات بر وقت فراہم کر رہا ہے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی دے رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ چوک گھنٹہ گھر تو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اہم پلیس ہے، گلیوں بازاروں میں بھی اگر کہیں پر لٹکتے ہوئے تار ہے تو یہ فیسکو کی ذمہ داری ہے. فیسکو کی یہ ذمہ داری ہے کہ بے ہنگم تاروں کو جو ہے وہ ترتیب دینا ہوگا. کیونکہ گلیوں اور بازاروں میں ہم حادثات دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اوپر سے بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں تو فیسکو کہتا ہے کہ یہ FDA کا فالٹ ہے کہ وہ کیوں اس پر توجہ نہیں دیتا. یہ بھی ایک ہمارے ہاں بڑی ہی ایک ہم کہیں گے کہ دکھ کی بات ہے کہ تمام محکمے ایک دوسرے پر بلیم ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ذمہ داری تھی، فلاں کی ذمہ داری تھی. ہم اپنی انڈیویجولی رسپانسبلٹی پوری کر لیں، اس کے بعد ہم سامنے والے پہ تنقید کریں گے تو مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہوگا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور صحت کا خیال رکھنا، خود کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے. خوبصورت نظر آنے کے لیے جتنا بہتر کھانا اور جتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی فزیکل اپیرنس کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کیسے ورک آؤٹس کرنے چاہیے یا آپ کی فزیکلی لائف میں کتنی زیادہ چینجز لانی چاہیے اور کتنا ٹائم آپ کو ورک آؤٹ پہ دینا چاہیے تاکہ آپ خود کو خوبصورت دکھا سکے، خود کے پرسنالٹی کو اور بھی زیادہ گروم کر سکے. تو اس کے لیے ہم لے کر آئے آپ کے لیے ایک اسپیشل سیگمنٹ جو کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ہیلتھ. اور ٹوڈیز ہیلتھ میں ہمارے فٹنس ٹرینر محمد نواز باجوہ کس طرح سے اور کون سی مزیدار سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے سیگمنٹ ٹوڈیز. محمد نواز آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اور آپ سب ان ٹپس کو اگر فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں، آپ کی پرسنالٹی میں بہت ہی پازیٹیو چینجز آئیں گے. جس طرح سے ہم اپنے کھانے پینے کا، اپنی صحت کا اور اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں تاکہ ہم انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی بہت ہیلدی فیل کریں، بہت اچھے سے اپنے کام کاج کر سکیں. تو جتنا باڈی کا خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ایک سولفل پرسنالٹی بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی تھوڑی سی تسکین دینے کی، اپنے آپ کی نشوما کرنے کی، سیلف انالیسس کرنے کی ہمارے لیے بے حد ضرورت ہے تاکہ ہم بہت سارے معاشرتی اور سماجی مسائل سے بچ سکیں. آج کل ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف طرح کے مختلف شہروں میں بہت زیادہ اسلامک ایونٹ سامنے آ رہے ہیں، ایسی تقریبات کی جا رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک فیصل آباد کے بھی اور پاکستان کے دورے پر ہیں. انہوں نے مختلف سٹیز کو وزٹ کیا ہے. اب پاکستان میں کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے بڑے اسلامی اسکالر یہاں پہ آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے. فیصل آباد کو بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحب فیصل آباد کے دورے پر ہیں. کل بھی انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ اور مختلف فیصل آباد کی نامور شخصیت کے ساتھ ملاقات کی. یہ ملاقات کیسی رہی؟ ملاقات کے دوران کس طرح کے موضوعات پر انہوں نے بات کی؟ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے سامنے آئے؟ اسی حوالے سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی جو سیلانی کی خدمات ہیں، کس طرح سے لوگوں کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ان کو روزگار، برسر روزگار کرنے کے لیے سیلانی کیا کیا ایفرٹس کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی ان کو اپڈیٹ کیا گیا. انہوں نے سیلانی کے نمائندگان سے خصوصی طور پر ملاقات کی، ان کی کاوشوں کو سراہا. سماجی طور پر معاشرے کو منظم بنانے کے لیے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جو خدمات ہیں اس کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا. لیکن یہ تفصیلی ملاقات کیسی رہی، کیا سیلانی کے حوالے سے بات ہوئی، آنے والے دنوں میں کس طرح سے اپنی اس سماجی خدمت کو مزید سیلانی بہتر کر سکتا ہے یا کیا چیزیں اس کو کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے وہ مزید آسانیاں پیدا
عطا کر سکے. تفصیل اور ڈیٹیل تو ہمیں وہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو کہ اس ملاقات کا حصہ تھے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ٹرسٹی ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین اور انہیں کے صاحبزادے عادل یاسین جو کہ بزنس مین ہیں. بڑی ہی سکسیسفل طریقے سے فیصل آباد میں بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کل کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کیسی رہی, کیا باتیں زیر گفتگو آئی, زیر بحث آئی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ایک تو ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے کی, اور پھر وہ فیصل آباد میں موجود ہے. فیصل آباد کے مختلف جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا, بہت ساری اہم شخصیات سے ملاقاتیں رہیں, آپ کو بھی ان سے ملنے کا موقع ملا. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی, وہ فرسٹ انٹریکشن, وہ لمحات کیسے تھے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس موضوع کے لیے ہمیں یاد کیا. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات جو تھی وہ اس کا الگ ہی ایک مزہ تھا. اتنے بڑے اسکالر کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا, وہ بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی جتنی بھی اچیومنٹ تھیں جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے وہ ہمیں بتائے. ہمارے تقریباً 40 منٹ تک ان کے ساتھ ملاقات تھی. میں تھا, عادل یاسین صاحب تھے, میرا بیٹا حمزہ یاسین تھا. تو وہ اتنا مطلب اچھا لگا ہمیں کہ اتنے بڑے جو ہیں وہ اس وقت مفکر اسلام ہیں. تو انہوں نے جو کراچی میں ہمارے اصل میں یہ جو ملاقات تھی یہ ہمارے دوست ہیں امتیاز عباسی صاحب, امتیاز سپر مارکیٹ کے مالک, یہ ان کے مہمان تھے 2 دن پہلے. تو انہوں نے ہمارا ذکر کیا کہ ہمارے بھائی ہیں فیصل آباد میں یاسین صاحب, تو آپ ان سے لازمی ملیے گا. تو پھر ڈاکٹر صاحب جب ادھر تشریف لے کے آئے تو انہوں نے مجھے کال کی, تو ہم گئے. تو یہ ملاقات کا جو بہانہ تھا نا اس وجہ سے وہ بنا. تو اس کی زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ تو عادل صاحب بتاتے ہیں. میں نے جو ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے سیلانی کے حوالے سے, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ ہم سیلانی کے پلیٹ فارم سے کیا کیا خدمات کر رہے ہیں, پیدائش سے لے کے تدفین تک کا کام جو ہے وہ سیلانی کا گیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب اتنا خوش ہوئے کہ یار اتنا بڑا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہو گیا ہے. ان کو عیدی صاحب کا پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ میری عیدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی دبئی میں. تو وہ مجھے تو ان کا پتا تھا, لیکن سیلانی کا جو ہے اتنا بڑا کام کر گیا ہے وہ ہمیں اس کا نالج نہیں ہے. تو ہم نے جو بھی کام تھے سیلانی کے وہ ان کو بتایا, تو وہ بڑے ہیپی ہوئے اس کو سن کے نا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم کتنے لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلا گئے ہیں, کتنے لوگوں کو صاف شفاف پانی 3 کروڑ گلاس ہم ڈیلی پانی کے جو ہے نا لوگوں کو پاکستان میں دے گئے ہیں. وہ 2.5 لاکھ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ ڈیلی کھلا گئے ہیں پورے پاکستان میں. تو ان کے لیے یہ بڑی مطلب اچھی ان کو لگا کہ انہوں نے کہا یہ ماشاء اللہ انہوں نے اپریشیٹ بھی بہت کیا. بالکل سیلانی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک چیز جو کہ آپ نے جیسے کہا کہ عادل بھی اس ملاقات کا حصہ تھے. تو عادل ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مذہبی اسکالرز یا جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل تھوڑا سا ماحول ویسا ہو گیا ہے, وہ تھوڑا دور بھاگتے ہیں کہ اس طرح کی نشست میں بیٹھیں گے تو کانفلکٹ کریٹ نہ ہو چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ انٹرنیشنلی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیچیدہ معاملات کو بہت آسانی کے ساتھ بہت سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ایز ینگسٹرز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلے تو ملاقات کی ایکسائٹمنٹ آپ کو پہلے کتنی تھی, کیا کوئی سوچی ہوئی تھی باتیں کہ ذہن میں کہ یہ سوال ان سے کروں گا یا یہ بات ہوگی تو ہماری ملاقات میں کیا چیزیں ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. اور پھر بتائیے کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ کا فرسٹ انٹریکشن ان کے ساتھ کیسا رہا اور پوری کی پوری نشست کیسی رہی, آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ان سے؟ جی ونس اگین تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. ڈاکٹر صاحب سے جو ملاقات تھی دس واز ناٹ ویری پری پلانڈ. ایک رات پہلے ہی پتہ لگا تھا کہ بابا کو کال آئی امتیاز انکل کی, کس طرح وہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا ایک قابل رسپیکٹ فل تھا چیز کی جب ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا جیسے آپ نے بتایا کہ جو عموماً لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا سیٹ کرائٹیریا سے بنا ہوتا ہے کہ جی بی ایڈز ہیں اور وہ تنگ گفتگو, لیکن ڈاکٹر صاحب از اے ڈفرینٹ پرسن. ڈاکٹر صاحب کا ایون اٹائر جو ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے اٹس اسلامک اینڈ ایجوکیشن کا فیوژن ہے ان کے اندر. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ واز ویری فروٹفل. جب پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو تھوڑا سا اسٹار اسٹرک ہو گئے تھے میں بھی, بھائی بھی بالکل, بیکاز ہی از اے ویری ہیوج نیم ماشاء اللہ. بالکل بالکل. ورلڈ وائڈ اسلامک اسکالرز میں آئی تھنک لیونگ ان سے بڑا نام کوئی بھی نہیں ہے. جو ان کی خدمات ہیں نہ صرف انڈیا میں پاکستان میں بلکہ اوور آل تھرو آؤٹ دا ورلڈ, دوز آر امیزنگ. اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری مختلف موضوعات پہ بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے بلکہ ان نے اپنی ساری لائف کو کمپائل کیا ہوا ہے. اچھا. جب سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا, انہوں نے کیوں سٹارٹ کیا, وہ اس دین کے رجحان کون کو لے کے آیا, انہوں نے اس پہ پراپر ایک بک بنائی ہے اور اس کے اندر ان کی اچیومنٹس
ان نے کون کون سی بڑی گیدرنگس جو سی ہیں مینیج کی ہیں, اور اس کے اندر جو بھی مختلف ان کو ایوارڈز ملے ہیں, اس کے اندر ان کی پکچرز جو ہمارے ماشاءاللہ مدینہ مکہ کے مؤذن ہیں ان کے ساتھ, یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سارا اپنا انٹروڈکشن دیا. ساتھ ان کے صاحبزادہ تھے, اچھا ہاں, شیخ فارق جن سے ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ. ہی از آلسو ویری سویٹ پرسنالٹی. اوکے اوکے. تو مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوئی, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آگے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ظاہری بات ہے کہ پرسنالٹی کے حوالے سے لوگوں نے تو ان کو اسکرین پر دیکھا ہے, تو آپ کی فیس ٹو فیس ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو یاسین صاحب تھوڑی سی پرسنالٹی بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کرتے ہوئے پرسنالٹی اتنی ہی سویٹلی ہے, اتنی ہی زیادہ وہ کام اینڈ کمپوز ہیں جتنا وہ اسکرین پر ہوتے ہیں, یا تھوڑا سا فرینڈلی ہیں, تھوڑے کیا کبھی جوکس کریک کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ فیصلہ آباد میں آئے اور فیصلہ آباد تو اپنے جوکس اور جگتوں کے لیے مشہور ہے. تو یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا ان کی گفتگو میں تھوڑا مزاح بھی ہوتا ہے یا نہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. وقت اور چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد میں اس وقت معروف اور نامور بین الاقوامی اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک دورے پر ہیں. مختلف شخصیات سے ان کا ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات کی کڑی میں ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ محمد یاسین صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں سیلانی کے حوالے سے کن چیزوں پر سر تبادلہ خیال کیا گیا, یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا. اور جس بریک پہ جانے سے میں کہہ رہی تھی کہ ان کی باتوں میں تھوڑا مزاح آپ کو محسوس ہوا, تھوڑا سا ان کی نیچر کیسی تھی وہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. وہ بڑے سویٹ ہیں دکھنے میں بھی, اور جو گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی. انہوں نے جب پوری اپنی ہسٹری بتا گئے تھے تو ساتھ ساتھ وہ مزاح بھی کیا گئے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب میرے جو استاد تھے جن سے میں متاثر ہو کے اس فیلڈ میں آیا, انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا. انہوں نے ہمیں دکھایا بھی سرٹیفکیٹ. انہوں نے کہا جو میں نے 40 سال میں سیکھا آپ نے 4 سال میں سیکھ لیا, آگے کیا کرو گے آپ. مطلب بڑا اس میں نا انجوائے کیا انہوں نے بھی, ہم نے بھی. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ ان کی شخصیت سے ملتے ہی جیسے ہم انٹر ہوئے کمرے میں, انہوں نے ہمیں گلے لگا کے ویلکم کیا ہے. تو بڑا اچھا لگا. وہ جب اسپیچ کرتے ہیں اس وقت آپ کو وہ دھک دھک والا مومنٹ فیل ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے ایک دم سے ہوتے ہیں نا, او مائی گاڈ اتنی بڑی سیلیبریٹی سے ملنے جا رہے ہیں, تو وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انگزائٹی, تھوڑی سی ایک وہ ہوتا ہے. تو ویسا کچھ تھا آپ کو فیل ہوا؟ اس حوالے سے بہت بڑی سیلیبریٹی تھی نا جو اسلامک اسکالر کے حوالے سے. ویسے تو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف پرائم منسٹر کے ساتھ. یہ ایک علیحدہ سا تھوڑا سا تھا اس میں, بڑا مطلب بڑا اچھا لگا وہ ان سے مل کے نا. تو ہم نے سیلانی کی ساری تفصیل جیسے انہوں نے اپنی ڈیٹیل ہمیں بتائی, ٹھیک ہے, ہم نے سیلانی کے متعلق ان کو بتایا کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا اور ابھی ہم کیا کیا کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا تھا کہ کہتے ہیں یار اتنے زیادہ کام ہیں لیکن ہم نے نا کوئی انٹرنیشنلی نام نہیں اس کا سنا. میں نے ان کو بتایا کہ ابھی یہ زیادہ کام پاکستان میں ہے, لیکن ابھی ہم نے USA میں UK میں اسٹارٹ کیا ہے. اور جیسے یہ جنگ لگی ہوئی تھی ٹرکی میں, تو وہاں پہ استنبول میں ہم نے جا کے کام شام کیے. تو وہ ان کے لیے کافی مطلب تھا. کہتے کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے جو حضرت صاحب ہیں علامہ بشیر فاروق قادری صاحب, وہ بھی مطلب آپ جیسے ہی ہیں کہ اسلام کا بھی وہ ساتھ ساتھ کہہ گئے ہیں. صرف یہ سوشل ویلفیئر تنظیم نہیں ہے, اسلامک بھی ہے. تو ان کو دل میں خواہش بھی پیدا ہوئی کہ کوئی ٹائم ملے. کہتے اس دفعہ تو میں نے کل چلے جانا ہے واپس, لیکن اگر کبھی نیکسٹ موقع ملا تو لازمی میں حضرت صاحب سے جو ہے نا وہ ملاقات کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. عادل یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ آپ بزنس بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کل کی ملاقات بھی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کرتے ہیں, وہ معاشی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, بزنس کمیونٹی, پروفیشن, ہر طرح سے بات کرتے ہیں. تو اپنی بزنس کے ریگارڈنگ کوئی آپ کی ان سے ڈسکشن ہوئی, کوئی آپ نے گائیڈنس لی, یا کون سی چیزیں آپ کی انڈر ڈبیٹ رہیں اس پوری ملاقات میں سیلانی کے لحاظ سے؟ جیسے عادل صاحب بتا رہے ہیں, کوئی آپ اپنا کنٹریبیوشن اس میں کرنا چاہیں کہ کس طرح کی چیزیں آپ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈسکس کی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے جو آئی واز ناٹ ویل پریپیئرڈ کہ میں نے کیا پوچھنا ہے, بٹ آن دا اسپاٹ ان سے بابا نے ایک چیز پوچھی جو ہمارے لیے بہت مفید رہی سننے میں, کہ پاکستان کا بگیسٹ پرابلم ہے کہ ڈفرینٹ سیکٹس کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں. بالکل. تو ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر ہم نے ہر بندے کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, ہم نے ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نہ صرف اپنی پروفیشنل لائف میں بلکہ پرسنل لائف کے اندر بھی ہر طرح کے بندے کا انٹریکشن ہے, تو کیسے ہم ہر بندے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ کیسے ایک نیوٹرل بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے جو افضل ہے وہ ہے قرآن کی تفسیر سمجھنا. بالکل. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری رسی تھامو, اور حدیث اور قرآن میری رسی ہے.
انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کبھی کنفیوژن ہوتی ہے, کسی چیز میں ڈاؤٹ آتا ہے آپ کو, تو دیر از نو بیٹر آلٹرنیٹیو دین قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے. انہوں نے اسے کہا کہ اپنی زندگی کے اندر اسے ایڈ کریں, عام روٹین کے اندر ایڈ کریں, تو آپ کو جو چھوٹے چھوٹے اکثر مسئلہ مسائل ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پوچھیں, کسی سے پوچھ لیں, کوئی بتا دے, وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے آپ اس سے سبق لیں, اور وہ دیٹ از دا موسٹ اوتھینٹک. بالکل صحیح. تو وہ چیز بالکل جو ہے بیکاز ڈاکٹر صاحب جو سے تھے بفور ہیم, ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے, پٹی دا نیم ڈاکٹر سیم فیلڈ جو سے تھے مطلب پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, وہ ان کا ذکر خصوصی انہوں نے مطلب کیا کہ ان سے میں انسپائر ہوں کافی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی انسپائریشن بھی جو ان سے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, انہوں نے کل ہمیں بتایا یہ. تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے, قرآن کا ترجمہ وہ سمجھو اور اس پہ عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. اب کیونکہ ہماری آڈینس بھی ہے, دیکھنے والے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سیلانی بہت تیزی سے ایک تو پھیل رہا ہے پاکستان میں. ہم سب جانتے ہیں سیلانی کا نام ہر کسی کے زبان پر ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ سیلانی کتنی خدمت کر رہا ہے لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ انٹرنیشنلی اس کو اتنا ایکسپلوجر ابھی تک نہیں ملا یا اتنی پہچان نہیں ملی. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی کے صرف دسترخوان لگتے ہیں, سیلانی صرف کھانا کھلاتا ہے, لوگوں کا بھوک کے حوالے سے کام کر رہا ہے. لیکن سر سیلانی اور کیا کیا خدمات کر رہا ہے, ہماری آڈینس بھی ضرور اس میں انٹرسٹڈ ہوگی. آپ آج یہاں پہ موجود ہیں, میں ضرور چاہوں گی کہ ہم سیلانی کی اٹ سیلف, اس کی جو سروسز ہیں, اس کی جو کاوشیں ہیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, لوگوں کی سماجی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ سیلانی کی کیا خدمات ہیں شہر فیصل آباد کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے. سیلانی کا مین جو کام ہے وہ تو کھانا ہے جو سبھی کو نظر آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے کام کیا نا آئی ٹی کے شعبے میں, وہ بہت بڑا ہے. آئی ٹی میں پورے پاکستان میں ہم نے ابھی تک تقریباً لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہم نے ٹرین کر دیے ہیں, لاکھوں لوگوں کو ہم نے ان کی ایجوکیٹ کر دی ہے. اب لاکھوں لوگ جو ہیں, ہزاروں, ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا دوستوں کے ساتھ مل کے آئی ٹی کی فیلڈ میں. تو ابھی جو حضرت صاحب نے, ہمارے شیف فاروقی صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ سیلانی کے بچے اتاریں گے, تو یہ ہمیں بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے وہ سچ اور ثابت مطلب ہونا جو ہے نا وہ نزدیک ہمیں لگ گیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم یہاں پہ فیصل آباد میں جو کام ہے میں اس پہ زیادہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ ہم 1600 ایسی بیوہ خواتین ہیں جن کا ہم مہینے کا راشن جو ہے وہ دیتے ہیں, ان کے گھروں کا جو رینٹ ہے وہ ہم دیتے ہیں, ان کے بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ ہم پے کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ 186 RO پلانٹ ہیں جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, مختلف محکموں کے لگے ہوئے ہیں, جس میں میونسپل کارپوریشن ہے, پبلک ہیلتھ ہے اور مختلف لوگوں کے, وہ ہم نے اپنے ہینڈ اوور کیے ہیں. وہ 8-10 سال سے بند تھے, وہ سب ہم نے چلا کے, اور ان کے مینٹیننس اور ان کا باقاعدہ جو پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیب سے وہ ہوتا ہے, وہ صاف پانی جو ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اور بھی کافی زیادہ شعبہ جات ہیں, مطلب ان میں بھی جو ہے نا پیدائش سے لے کے تدفین تک کے کام جو ہے نا وہ سیلانی کا آ گیا ہے. اس میں جو خواتین کے لیے ہے, خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں, اس کے لیے ہمارا سسا روڈ پہ وہ لیب بنی ہوئی ہے, وہاں پہ وہ بچیاں سیکھتی ہیں, سلائی کڑھائی سیکھتی ہیں, ان کو مختلف ملوں میں ہم بھیجتے ہیں. وہ وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے ہمیں کہ اتنی بچیاں چاہیے ہمیں اسٹیچنگ یونٹ کے لیے, تو وہ 50-60 ہزار روپیہ ان کی سیلری لگتی ہے. جو بیوہ خواتین ہم سے راشن لے کے جاتی ہیں انہی میں سے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ مختلف ملوں میں جو ہے وہ ہم بیچتے ہیں. تو یہ فیصل آباد میں جو ہے کام وہ ہم کر گئے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کا ہے, ہم نے کورونا میں بہت کام کیا, جیسے کووڈ آیا اس میں ہم نے فیصل آباد میں اتنا زیادہ کام کیا, 48,000 فیملیز کو ہم نے راشن ان کے گھروں میں جا کے دیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو تھا وہ والا کام جو تھا وہ اس وقت ہم سے لیا. تو ایسی سیلانی جو ہے ماشاءاللہ دن رات جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے. ابھی اس وقت ہم 1 ملین روٹی جو ہے مہینے کی وہ ہم لگاتے ہیں. 1 ملین روٹی جو ہے وہ 1 مہینے کی ہماری لگتی ہے. اس کے علاوہ جو چاول ہیں وہ علیحدہ ہیں. بالکل صحیح. تو یہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے کھانا 32 پوائنٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ کھانا جو ہے وہ چلتا ہے. ہماری اسپیشلائز آئی ٹی کی لیب ہے,
جہاں پہ ہمارا ہیڈ آفس ہے. 150 جدید کمپیوٹر ہیں وہاں پہ, جہاں پہ مختلف ٹائمنگ میں بچوں کو ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایجوکیشن دے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی ہے ہماری, وہ بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پہ. تو ایسے ماشاءاللہ کام جو ہے نا وہ سیلانی کا. اور اسی وجہ سے آج سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پورے پاکستان کے لیے, فیصل آباد کے لیے ایک بہت ہی ٹرسٹ ورتھی پلیٹ فارم بن چکا ہے, جس کے تھرو نہ صرف راہ چلتے ہوئے لوگ اس دسترخوان پر آ کے بیٹھ سکتے ہیں, آؤٹ آف سٹی سے آنے والے بہت سارے لوگ, اگر آپ کو کوئی بھی فائنینشیل ایشوز ہے یا بہت بھی میں نے تو اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہیں نا, وہ بھی سیلانی کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ بہت ہی کوالٹی فوڈ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دسترخوان روز لگ رہا ہے تو اس میں فوڈ کی کوالٹی نہیں ہے, بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, بلکہ نیئر بائی ہاسپٹلس میں بھی یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ بھی سیلانی کے جتنے بھی کام کرنے والے ورکرز ہیں, وہ جتنا سٹاف ہے وہاں پہ جاتا ہے اور جا کے ہاسپٹل میں بھی کھانا پہنچاتا ہے, کیونکہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. سم ٹائم لوگ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اتنے کوئی سورسز نہیں ہوتے, کینٹین تک جانا پھر واپس اپنے مریض کے پاس آنا. ایک بہت ہی ہیزل فری چیز کر دی ہے سیلانی نے کہ ہاسپٹل کے اندر بھی ان کی یہ سہولت موجود ہے, جو کہ بڑی ہی خوبصورت انسانیت کا پیغام دے رہی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں, بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی خدمات سے یا اس کی جتنی بھی سروسز ہیں لوگوں کے لیے وہ کوئی ڈھکی چھپی ہیں یا ان سے انکار کیا جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سیلانی ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ, ایک بہت پازیٹیو امیج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں کا اس پہ جو ٹرسٹ ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے, اور اس ٹرسٹ کو اس جو اعتماد ہے اس کی پائیداری کو لے کر چلنا, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح سے سیلانی نہ صرف دسترخوان سے جاتا ہے, ویسے ہی لوگوں کے لیے گھر گھر تعلیم, کیونکہ آج کل کی مہنگائی میں تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے, تو تعلیم جیسی سہولت بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. عادل, جیسے کہ ہم پہلے بھی بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کی زیادہ بزنس کی ڈومین ہی ایجوکیشن سیکٹر میں ہے, تو ایجوکیشن کا اور سیلانی کا کیونکہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, تو آپ کی کیا اسپیشل ایفرٹ اس میں رہتی ہے؟ کیا آپ بابا کی ہیلپ کرتے ہو؟ اور آپ کی تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سیلانی کو آپ کس طرح سے کیا خدمات پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ جی, بیسکلی جو ہمارا ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے اس کا نام ہے دا لیگیسی اسکولز. ٹھیک ہے. اور ہم نے لاسٹ سے اسٹارٹ کیا دا لیگیسی انٹرنیشنل کالج. اٹس اے ویری ویل ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ان فیصل آباد. الحمدللہ وی ہیو 3 برانچز ہیئر. اور اس سے پہلے اس کا نام لاہور لائسنس تھا, بٹ انیشلی لاسٹ 4 ایئر سے ہم نے کنورٹ کر کے اٹس ون آف آر اون برانچ ناؤ دا لیگیسی اسکولز انٹرنیشنل کالج. اور جہاں تک سیلانی کا تعلق ہے, سیلانی کو لے کے بابا کو ہم بالکل گائیڈ کرتے رہتے ہیں. بابا بلکہ ہم سے کافی بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن یہ کہ آئی ٹی کے اندر سیلانی جو کام کر رہا ہے دیٹ از ان میچبل. پاکستان کے اندر سیلانی وہ ادارہ ہے جو سب سے پہلے فری آف کاسٹ اے آئی پڑھانا شروع کیا تھا. بالکل ٹھیک. اور 2013 سے سیلانی نے جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنسز اس کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کی ہے. ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آن گوئنگ کوئی چینجز آ رہی ہیں, ویب 3 ہے یا اس کے اندر اور بھی کوئی لینگویجز کو لے کے مختلف چیزوں کو لے کے کوئی ایڈوائز ہوتی ہے, تو وہ بالکل ہم بابا کو دیتے ہیں. اور سیلانی کے ساتھ جو لوگ ایفیلیٹڈ ہیں وہ ہم سے بہت قابل ہیں اس فیلڈ کے اندر. میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا ضیاء خان صاحب کو. ضیاء خان صاحب از ون آف دا گریٹسٹ ایسیٹس آف پاکستان رائٹ ناؤ. وہ جو ان سے ہے, اس شخص نے اپنی زندگی کے 30 سال سیلانی اور آئی ٹی کو دے دیے. ہی واز ورکنگ ان اے ویری ریناؤنڈ فرم ان USA, بٹ جسٹ بیکاز ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں نے اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, وہ سب چیزیں سیکریفائز کر کے USA ہی ٹرن بیک ٹو پاکستان, اور انہوں نے آ کے سیلانی کے ساتھ آئی ٹی اور CS کو پڑھانا اسٹارٹ کیا. تو الحمدللہ ود ان دس 11 year span 6 lakh plus اسٹوڈینٹس کو وہ پڑھا چکی ہیں. اور ان کا جو آن گوئنگ بیچ ہے فزیکل اینڈ ڈیجیٹلی وہ اس ٹائم 3 lakh plus ہے. تو یو کین سی کہ وہ کن نمبرز پہ جو ان سے ہے وہ ماشاءاللہ آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, جیسے کہ کل ڈاکٹر صاحب نے مختلف کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کو بھی ایڈریس کیا, مختلف ٹاپک ان کے رہے جس پہ انہوں نے بات کی, پھر آپ کی 101 بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو اپنی ملاقات کو اگر آپ اسکویز کر کے پورے اگر ہم جرنل اس کو امپلیمنٹ کریں پبلک کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جیسے آپ نے ان سے سیکھا, ان کی گفتگو سے آئی ایم شیور کہ بہت ساری ڈائریکشن آپ کو ملی ہوں گی, جو کمیونٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن رہا ہے اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ وہ چیز چھوڑے گی, اور آپ کو لگتا ہے کہ سوشلی اس میں کچھ نہ کچھ چینج ان کی باتوں سے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب از ویری ویلکمنگ. ان کی جو ٹون ہے ہر بندے کے لیے, سب سے پہلی چیز جو میں نے ریئلائز کی وین وی انٹرڈ دیئر, جس طرح سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا دیٹ واز ویری ہاسپٹیبل. تو ان
उनके साथ जो उनसे है हमें आइस ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. हाँ. तो ये डॉक्टर साहब की बहुत खास बात मुझे लगी कि वो ही इज़ अ वेरी इजी गोइंग पर्सन. हाँ. और जो भी उनकी गुफ्तगू थी दैट वाज पॉजिटिव ही सारी गुफ्तगू थी उनकी. उन्हें हर चीज़ के अंदर लोगों को इकट्ठे मिलाने की बात जो सी है उसको तरजीह दी गई है उनकी बातों के अंदर. और उसके साथ साथ जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है उससे पाकिस्तानियों को ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह हम रिलीजन को ऑप्ट कर रहे हैं मोस्टली यहाँ पे एक बहुत ही उसको हमने आपके लिए फायरी वे के अंदर चीज़ों को लेके चलते हैं. बट इट्स नॉट दैट. रिलीजन स्पेशली इस्लाम जो उनसे है इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस, हॉस्पिटैलिटी, वेलकमिंग एवरीबडी फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड. तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो उनका आज भी है वापडा सिटी में सेमिनार, उसकी वजह से लोगों के अंदर ये मैसेज जरूर कन्वे होगा कि चीज़ों को अगर आपने लेके चलना है सबको साथ लेके चलना है बजाय कि एक स्पेसिफिक या एक चंक ऑफ सोसाइटी को लेके चलें. तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव इंशाल्लाह. क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है डॉक्टर साहब की हमेशा से, क्योंकि हमें हमेशा से उनको सोशल मीडिया पर और डिफरेंट जो हमारे मीडियम्स हैं उनके थ्रू हमने देखा है कि वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भी इक्वली एड्रेस करते हैं, तमाम मसलों का हल बताते हैं. और उनका जो नॉलेज है, जो उनका बात करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि लोग जब उनकी बात सुनने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका समझाने का अंदाज इतना खूबसूरत है कि उनको किसी भी तौर पर आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो. आप उनके सहार में चलाने के लिए रिकॉर्ड करवाया या कोई मैसेज आपके थ्रू पास ऑन करवाया होगा कि अपनी टीम को या अपने प्लेटफॉर्म से ये मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है जो कि मैं सैलानी वालों को देना चाहता हूँ. अगर कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई है तो मैं वो ज़रूर, क्या वर्डिंग थी, क्या उनकी बात थी, जो क्या वो मैसेज था जो कि आपको मिला उनकी. ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने उनके सैलानी के मुतल्लिक जो है ना वो वीडियो के कार्ड जो बयान है वो कार्ड नहीं करवाया. लेकिन उन्होंने वैसे वेल विशेज बहुत ज़्यादा दिए हैं सैलानी के हवाले से ना, क्योंकि उनको पता नहीं था कि सैलानी इतना बड़ा काम कर गया था. वो अभी भी ये सोच रहे थे कि ईदी का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में. तो मैंने कहा बिल्कुल है नाम, लेकिन वो ईदी साहब के जाने के बाद जो है ना उनका काम वो नहीं रहा जो वो उनके ज़माने में होता था. तो मैंने फिगर भी उनके साथ शेयर की कि सैलानी कितना, हमने पिछले साल 14 बिलियन का काम किया है. माशाल्लाह. तो वो डॉक्टर साहब ने पूछा कि इसको मुझे डॉलर में बताया कि डॉलर कितने बनते हैं. हाँ. तो जब उसकी कैलकुलेशन की तो उन्होंने हमें बताया कि इतने पैसे एक बंदे ने मुझे दिए हैं. अच्छा. पीस टीवी के लिए डोनेशन. तो इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े काम पूरी दुनिया जो है माशाल्लाह. उन्होंने फिर बताया कि कहाँ कहाँ से उनको डोनेशन जो है ना वो आती है. तो वो पाकिस्तान में जो सबसे अहम बात उन्होंने की वो कहते हैं कि मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान में कराची में लाहौर में यूनिवर्सिटी बनाऊं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी. तो उसके लिए उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं लोगों के साथ. कुछ लोगों ने उनको जगह की आफा की है, कुछ लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आफा की है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आपने 2 सिटी का नाम लिया है, ये फैसलाबाद थर्ड लास्ट वाले से कुछ इस टाइप की कोई गुफ्तगू हुई उनके साथ? जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब से बिल्कुल एक शॉर्ट सी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर. तो डॉक्टर साहब को पहले बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया सारे पाकिस्तान से, स्पेशली फंडिंग के अंदर. वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि डॉक्टर साहब को फिर कितनी फंडिंग कहाँ से हुई. तो जो फिगर्स वो दे रहे थे वी लेटर ऑन रियलाइज कि वो डॉलर्स में थे. सो ही वाज सेइंग 300,000 पर वीक डॉलर्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो उनसे है कराची, ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और फैसलाबाद के अंदर भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है. उनका पीस टीवी एक नेटवर्क है, बिल्कुल एक इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड नेटवर्क है जिसके एक्सपेंसेस साल के $40 मिलियन में. ओके. मतलब उसके एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में हैं. यस, एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में है. तो उनको मीट करना होता है ऑफ कोर्स. और रिसेंटली कुछ सैंक्शंस डॉक्टर साहब पे थी. आपको पता है जहाँ पे इंसान एक नेकी काम करना चाहता है वहाँ पे बंदिशें भी साथ साथ चलती हैं. बिल्कुल ऐसे हैं. तो देयर आर मेनी वंडरफुल पीपल हु आर हेल्पिंग डॉक्टर साहब इन फाइटिंग ऑल दोस प्रॉब्लम्स वेदर इट्स फाइनेंशियली और अदरवाइज. और इसके अलावा डॉक्टर साहब पाकिस्तान जो है उनकी काफ़ी क्लोज एफिलिएशन थी. वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो मजमे थे उसके बाद अगर कहीं पे मुझे मज़ा आया तो वो पाकिस्तान में आया है. और ये वाकई ही ये हमारी रवायत भी है और पाकिस्तान का खासा भी है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ, खुले दिल के साथ बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं. डॉक्टर साहब को भी अगर ये फीलिंग आई है तो हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ी एक प्लेजेंट साइन है पाकिस्तान की तरफ से. एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेकर वो यहाँ से जाएंगे. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा. आप देख रहे हैं सिटी एट 10.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन और खूबसूरत सा दिन है, खूबसूरत सी गुफ्तगू है। सुबह का आगाज इतना खूबसूरत होता है उतना ही पूरा दिन खूबसूरत गुजरता है। तो सुबह सवेरे से ही और आज फैसलाबाद के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आज भी एक डॉक्टर साहब की गैदरिंग है, डॉक्टर जाकिर नाइक की, और बहुत सारे लोग उस गैदरिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। कल भी बहुत सारे लोगों की मुलाकातें रही, जैसे कि हमारे साथ यासिन साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। तो उनका एक्सपीरियंस सुनने में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड फील कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई मेहमान आता है और हम सब जैसे अगर कोई उनसे मिलता है, कोई मुलाकात होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बाकी घर के लोग एक मेहमान से मिले हैं, उनकी हॉस्पिटलिटी की है, और फिर उसके बाद वो एक फीलिंग जो है वो उसका एहसास आई एम श्योर कि स्क्रीन के उस पार बैठे आप सब लोगों को भी महसूस हो रहा होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने आज तक सोशल मीडिया के थ्रू देखा है, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखा है, लेकिन अब फैसलाबाद के लोग 101 उनको देख सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकेंगे, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और साथ ही साथ क्योंकि वो भी एक तालीमी सफ़र पे हैं और लोगों को तक तालीम पहुंचा रहे हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं कि सैलानी भी लोगों तक बहुत सारी तालीम और एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है, रोज़गार के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आई एम वेरी क्यूरियस इंटरेस्टेड कि सर ये जानने के लिए कि आने वाले दिनों में सैलानी अब कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा, या लोगों के लिए जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या अपग्रेडेशंस रहेंगी। सैलानी ने अभी जो ICMA जो है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं वो वाला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। CA जो है ना वो सैलानी का वाला है। इसके अलावा अभी वहाँ पे ना कराची में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें इस्लामी तालीमात और साथ दुनियावी जो तालीमात हैं वो भी दी जाएंगी। खुसूसी तौर पे IT की जो शोबे में है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम वो वैसे हम सैलानी के तहत स्कूल भी चल गए हैं। गिगीन डॉट के नाम से कराची में काफ़ी ज़्यादा ये स्कूल जो हैं वो हम चला गए हैं, जिसमें इस्लामी तालीमात भी है और साथ में दुनियावी तालीमात भी है। तो इसके अलावा भी सैलानी जो है ना आने वाले दिनों में काफ़ी एजुकेशन जो है ना अब मेन फोकस एजुकेशन पे हो गया है। हेल्थ पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के हवाले से देखा जाए तो जो समनाबाद जनरल हॉस्पिटल है उसमें हमने डायलिसिस मशीनें जो हैं वो दी हुई हैं, वहाँ पे उनको लुक आफ्टर भी करते हैं। तो अब ज़्यादा जो तवज्जो है ना सैलानी के आने वाले वक्त में वो एजुकेशन की तरफ ही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि IT के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट पूरे का पूरा चल रहा है जहाँ पे आके कोर्सेज में स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं, या किसी भी तरह के कोई भी जो अफराद है इसमें इनरोल कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसे सैलानी मेक श्योर करता है कि वो स्किल सीखने के बाद क्या उसको यूटिलाइज करते हुए हम अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारा मकसद अपने मुल्क को इकोनॉमिकल जितने भी क्राइसिस हैं उनसे निकालना भी है, माशी तौर पर भी हमें यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है। तो इस लिहाज से भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि सैलानी का क्या नज़रिया है कि कैसे माशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। सैलानी जो है ना ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। जो बच्चों ने यूनिवर्सिटी स्कूलों में कॉलेजेस में 2-2 साल के कोर्स करते हैं, सैलानी वो 2 महीने में करवा देता है। वो इतने टीचर जो हैं वो इस हिसाब से ट्रेन किए हुए हैं, इस हिसाब से उनका सिलेबस जो है, जो हमारे हेड हैं सैलानी के IT के सर ज़िया खान, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो बच्चों को बहुत हेल्पफुल जो होते हैं। वो 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करके वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि अपना खुद से वो डेवलपर बन जाता है। या अगर किसी ने कोई जो भी मतलब वहाँ पे जिस भी कोर्स में हिस्सा लिया है वो इतना सीख जाता है कि खुद से काम करके अपनी जो इनकम है वो शो कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा मसाले हैं जो मतलब अभी तकरीबन लाख डॉलर जो है महीने का वो अल्हम्दुलिल्लाह कमाने लग गए हैं सैलानी के बच्चे। जो पहले कोई तखान का काम करता था, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक था, वो मैटर किया हुआ था, उन्होंने वो इस फील्ड में आए हैं। तो एक मैट्रिक वाला बच्चा है जो है वो उसकी डॉलरों में इनकम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदिल, जैसे कि आपका तो काम ही तालीम से रेलिवेंट है सारी चीज़ें, तालीम के साथ एक वर्ड हमेशा तरबियत सुनने में आता है, तो आप क्या समझते हैं तालीम और तरबियत इन दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है? और आपके भी, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके अपकमिंग आपके क्या प्लान्स है, किस तरह से, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर की और पूरे स्ट्रक्चर की, तो वो बहुत बुरी तरह से डैमेज भी है इस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल्स में वापस भी लेकर आना है। तो आप अपनी फील्ड में रहते हुए आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लानिंग है, और किस तरह से आप ये पूरी की पूरे सिस्टम को देखते हैं?
आई गेस जो लेटेस्ट हमारा भी टाइम चल रहा है इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ पर्सन कैन हैव इज नॉलेज। और नॉलेज के लिए आपको ना सिर्फ आपकी एजुकेशन बल्कि साथ साथ आपके डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब देखा जाए तो हम पानी में समुंदर में बूंद के बराबर हैं। हमारा जो एजुकेशन है इतनी माशाल्लाह ये वसी फील्ड है, लेकिन हमारी कोशिश होती है जो बच्चा हमारे पास है उसको ना सिर्फ हम दुनियावी तालीम दें बल्कि उसको दीनी लिहाज से भी। बिल्कुल, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया आज के दौर में कि बच्चों के पास हम उनको स्पिरिचुअली भी एजुकेट करें, उनको रिलीजियसली भी चीज़ों के बारे में बताएं और उनको दुनियावी तालीम भी दें ताकि हम एक बेहतर एग्जाम्पल, एक बेहतर पर्सनालिटी बनकर इस माशरे में ग्रूम कर सकें। क्योंकि मुख्तसर सा वक्त होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और हम अपने इख्तिताम की जानिब चले गए हैं प्रोग्राम का, क्योंकि इख्तिताम हो रहा है। तो मैं थैंक यू आप दोनों को करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया, इतनी मज़ेदार सा एक्सपीरियंस हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तमाम लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। वीकेंड है तो अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ अपने वीकेंड को और भी ज्यादा मेमोरेबल और भी ज्यादा प्लेजेंट बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी दोबारा मंडे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।